बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से अवाम पहुंची है, जितनी बड़ी तादाद है, अवाम का समुंदर इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी पहुंच गया है। नाश्ते का भी आगाज हो गया और साथ ही जीरो पॉइंट जो डी चौक से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे काफिला पहुंच चुका है और एक लंबा अवामी समंदर जिसको कंट्रोल करना अब शायद हुकूमत के बस में नहीं है और प्लान बी सी बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां तक मामलात को खराब करने के अंदर किन किन शख्सियात का बड़ा अहम किरदार है और तहरीक इंसाफ अभी अगले 2 घंटों के अंदर शायद जब वीडियो चल ही रही होगी तो डी चौक पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि आखिरी रुकावट जो है G9 पर वो अबूर कर चुका है काफिला। और उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो इस वक्त जो जीरो पॉइंट है उसको चार्ज ले चुका है। इस्लामाबाद पिंडी से लोग आए हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने वो सरप्राइज दिया है इस हुकूमत को जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन अब आगे क्या होगा, हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी? और जिस तरह हुकूमत तो इस वक्त है ही कोई नहीं, बुनियादी तौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी वो भगौड़ों का एक टोला है, चाबी वाले खिलौने हैं। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान और तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान की अवाम इस वक्त आमने सामने है। पाक फौज को भी इख्तियारात दे दिए गए हैं। रेंजर्स के जो लोग शहीद हुए और आम मुजाहिरीन पर जो गोलियां बरसाई गई, उस सारे मामले का भी ड्राफ्ट सीन हुआ है। उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, मैं रात को ही आपको बताया कि जिस तरह मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसफ जैसे लोग अगर ये बयानात देंगे तो ये पानी तो नहीं डालेंगे। इनको पता नहीं है, तमीज नहीं है, बोलना किस तरह है, माहौल क्या है, अवाम के जज्बात क्या हैं। यानी चोरी और ऊपर से सीना जोरी, यानी पहले आप फार्म 47 के तहत अवाम के मैंडेट पे डाके डालें, फिर आप अदलिया को बेतौकीर करें, इंसाफ मिटा दिया जाए, या अफरीदी और इस तरह के जो जजद हैं उनको बिल्कुल जो है वो इस वक्त बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, और वो अदलिया जो है वहां से इंसाफ की उम्मीद होती है वो खत्म हो गई है। चाबी वाले खिलौने वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अब आ गए हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से नाजायज मुकदमात, सैकड़ों मुकदमात, अब इसका कोई एंड तो होता है ना। आप एक हद, यानी आप अवाम की रेड लाइन अगर क्रॉस करेंगे तो फिर रेड लाइनें तो आपकी मिटाई जाएंगी। तो ये अब मोहसिन नकवी समझता है जैसे एक गुंडा, मवाली और बदमाश होता है, उस तरह बयानात नहीं दिए जाते। खास तौर पे अब पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट इस तरह के लोगों को जो है वो क्या देख के इनको इतना आगे करती है। मैं तो हैरान हूं भाई। आपने मामलात को यहां पे हैंडल करना था, आपने मुज़ाकरात की तरफ लेके जाना था और बड़े जैनवन मुतालबात थे। अब जो है वो 26 नंबर चूंगी बहुत बड़ी मुज़ामत हुई। शायद कैलकुलेशन ये हो, मैं जितने लौंडे लपाड़े हैं हुकूमत के हामी, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो इंतहाई घनौने, घटिया, नीच हरकतें करने पे उतरे हुए हैं, वो यकतरफा बयानियां उड़ा रहे हैं। और आपने देखा वो खबर जो है वो रेंजर्स को जो है वो मुजाहिरीन ने गाड़ी चढ़ा दी। अब खबर जब मतीउल्लाह जान का इंटरव्यू आया तो खुद उस शहीद का भाई बता रहा है कि भाई नहीं, ये रेंजर्स की गाड़ी चढ़ी है, पुलिस की गाड़ियां चढ़ी हैं। तो अब सारा जो सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पे हकायक आए हैं, तो ये भी साबित हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुनियादी तौर पर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दहशतगर्दी जो है उसको काबू करने की जरूरत है। सोशल मीडिया तो हकायक आपके सामने ला रहा है और वहां पे अगर कोई खबर गलत हो तो उसको काउंटर कर दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त झूठ और फेक न्यूज का गढ़ बना हुआ है। और बाकी जो है वो सारे मामलात का ड्राफ्ट सीन हुआ है। गोलियां चलाई गई हैं, शेयरिंग हुई है, आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर रबड़ की गोलियां, फिर गिरफ्तारियां, फिर लाठी चार्ज, ये सारा कुछ जो है वो जितनी बड़ी अवाम है। देखिए, अवाम थोड़ी तादाद में हो तो फिर उनको जरा कंट्रोल करना आसान होता है। अवाम बहुत बड़ी तादाद में और अभी काफिले आ रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इजला से इस्लामाबाद पिंडी के अंदर काफिले दाखिल हो गए हैं और अब जो है वो बहुत बड़ी तादाद तो अचानक जो है वो आज सुबह, अभी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूं, सुबह से लेके अब तक बड़ी तादाद इस्लामाबाद रावलपिंडी से निकली। और इस वक्त जो जीरो पॉइंट है वहां पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त जो टाइम है आप 12 पौने 12 तकरीबन समझ लें, और वहां पे लोग जो है उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और पीछे कई किलोमीटर तक ये काफिला है। G9 पर आखिरी जो बड़ी रुकावट थी अभी भी उसको हटाया जा रहा है, अभी भी उसको हटाया जा रहा है, लेकिन रेंजर्स और पुलिस वहां से हट गई है। चूंकि अब तमाम जो फोर्सेज हैं
ان کو اپنی پڑ گئی ہے، اپنی اس انداز کے اندر کہ اب ہم نے جو ریڈ زون ہے اس کو سیکیور کرنا ہے۔ پہلے یہ اس طرح ہوتا تھا کہ ریڈ زون جو ہے اس کا ایریا بڑھا دیا جائے۔ اب چونکہ یہ بات جو بشرا بی بی نے ابھی گفتگو کی، شیر افضل مربت بھی میدان کے اندر آ گیا اور اب اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بھی اچانک اب نکلنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اب اتنے لوگوں کو میں حیران ہوں، یعنی لونڈے لپاڑے مسلسل اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر، یعنی عمران خان سے بغض اور نفرت کے اندر آپ اتنے گر جائیں گے؟ یعنی آپ نے ان کو اٹک میں روکنا چاہیے تھا۔ بھائی روکا ہے، جتنی طاقت تھی وہ تو استعمال کی ہے، اب باقی سارے لوگوں کو آپ نے گولیاں مارنی تھی، وہ طاقت استعمال کر چکے ہیں آپ۔ یعنی آپ احسان مت کیجئے کہ نہیں ادھر روکنا، بھئی آپ روکنے کی سار دھاڑ کی آپ کوشش کر چکے ہیں، یہ آپ احسان مت کیجئے۔ آپ جتنی آپ کے اندر طاقت تھی آپ لگا چکے ہیں، لیکن عوام زیادہ ہے، پھر ان کے اندر انتقام کا جذبہ ہے، اور انتقام کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ظلم کا راج ہے، اس ظلم کے راج کے خلاف پھر لوگوں نے اٹھنا تو ہوتا ہے، پرامن انہوں نے آواز بلند کرنی ہے۔ آگے سے اگر کوئی ذمہ دار بندہ ہو، دیکھیں کوئی چج کا بندہ حکومت نے آگے نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے آگے نہیں کیا، ان لوگوں کو آگے کیا ہے جن کو دیکھ کے لوگوں کو تپ چڑھتی ہے، جن کو دیکھ کے، یعنی ایک محسن نقوی بندہ جو پہلے پنجاب میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس نے وہی اس کی سیوی تھی، اس کی بنیاد پہ اس کو وزیر داخلہ لگا دیا۔ خالہ جی کا باڑا ہے یہ ملک، جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے خواجہ آصف، او بھئی تو ہارا ہوا ہے الیکشن، فارم 47 پہ آ کے وزیر دفاع بن کے اب تو تڑیاں لگا رہا ہے، تو ہم فوج کو بلا لیں گے، ہم رینجرز کو، تو کیا ہوگا بھائی؟ یعنی فوج اگر گولی چلائے گی تو آپ کو اندازہ ہے ملک کا کتنا نقصان ہوگا؟ یہ عوام صرف گولیاں کھاتی رہے گی، اور آپ اس ملک کو خود یہ وزراء ایک ایسے معاملات کی طرف لے جا رہے ہیں بدقسمتی سے، پتہ نہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے، کس ایجنڈے پہ ہیں یہ؟ بھائی آپ کہیں کہ آپ ہماری عوام ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ کا یہ جمہوری حق ہے، آئیے ڈی چوک پر بیٹھیے، ہم آپ کو پانی فراہم کرتے ہیں، ہم آپ کو سہولیات دیتے ہیں، آپ کہ ہم مذاکرات شروع کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، دیکھیے ملک کا بڑا نقصان ہوگا، بات چیت سے معاملات حل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندے کا بچہ ہو اور کوئی بیٹھے ہوئے ہوں اقتدار کی ایوانوں کے اندر، تو وہ یہ پٹھان آ گئے ہیں، باقی جگہ سے نکلے ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھائی اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ تو یہ اس وقت غصہ ہے لوگوں کا۔ پھر آپ نے گولیاں چلا کے مزید جو ہے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، G10 G11 اور پیچھے G15 بہت ساری جگہوں پر پوری رات سے۔ اور آپ دیکھیے ان لوگوں کے حوصلے کو دیکھیے، یہ پچھلے 48 گھنٹے سے مسلسل شیلنگ اور جو ہے وہ ایک فستائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پہنچ گئے ہیں۔ پھر آپ نے روک لیا ہے۔ لونڈے لپاڑے جو بات کر رہے تھے ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا، بھئی اسلام آباد میں تو داخل ہو ہی نہیں سکتے، پہلے ڈی پی او اٹک کہہ رہا تھا، وہ اس طرح کی بونگیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں ایسا تاثر دے رہے ہیں؟ آپ کیوں پانی ڈالنے کی بجائے جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں کہ جیسے یہ پاکستان کی عوام، بھائی یہ اصل مالک ہے پاکستان کی، انہی کی تنخواہوں پہ یہ جو گولیاں ان کو چلائی جا رہی ہیں، آنسو گیس اور ربڑ بولٹ، یہ انہی کی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ لی گئی ہیں، انہی کے ذریعے یہ وردی ملی ہوئی ہے سب کو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سنجیدہ لوگ ہوتے، دو چار، کوئی خواجہ سعد رفیق، اختلاف اپنی جگہ ہے، کوئی اس طرح کے لوگوں کو انگیج کیا جاتا، ایاز صادق جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو آگے لایا جاتا۔ جب آپ جگت باز قسم کے لوگ، غیر ذمہ دار، جن سے پہلے ہی نفرت ہے لوگوں کو، ان کو لے کے آئیں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اب نون لیگی اور وہ صحافی جو ہے وہ یک طرفہ پراپیگنڈے، فیک نیوز، ان کو آنے کیوں دیا؟ اب نون لیگ والے بھی محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو، بھائی کیا ان سب کو گولیاں مارتے؟ آپ کا تو ایجنڈے ہی یہ ہے نا، آپ کے تو قائدین، ان کے کاروبار اساس سب کچھ باہر ہے، انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے، عوام نے ادھر رہنا ہے۔ اور یہ جو فوج ہے، یہ جو رینجرز ہے، یہ پولیس اور ایف سی کے جوان ہیں، یہ ان میں سے کئی ان کے بھائی سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے کوئی بھتیجا ہوگا، کوئی ان کا برادری کا ہوگا، یہ پاکستانی شہری ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کے سامنے لانا، اور یہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا اور ہم فوج کو لے آئیں گے، دفعہ 200 یعنی کرفیو لگا دیں گے، یہ معاملات خراب ہوئے ہیں۔ یہ محسن نقوی جیسے جو لوگ ہیں، یہ ایسے ہی یہ گھس بیٹھے ہوتے ہیں، پیرا شوٹر ہوتے ہیں،
انہوں نے آگ لگانے کے لیے کچھ وقت کے اندر اس طرح کے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے, اس کے بعد انہوں نے اڑ جانا ہے, انہوں نے کہیں ملنے ہی نہیں ہے اس عوام کو, نہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں نہ الیکشن لڑنے ہیں. تو یہ لوگ ہمیشہ گھس بیٹھیے عوام جو ہے اس کو اس نیج پہ لے کے جاتے ہیں. تو اب بشرا بی بی نے اعلان کیا ہے کہ جانا ڈی چوک میں ہے. رات کو فیک نیوز چلائی گئی. اچھا, چند دن پہلے آپ کو علم ہے جو پہلے لانگ مارچ ہوا اس دوران بھی ایک پولیس والے کی ڈیتھ جو ہے وہ بتائی گئی, لیکن اس کے بیٹے نے کہا بھائی یہ ہارٹ کا مسئلہ بنا ہے, شیلنگ سے یہ ہوا ہے. اب بھی جو رینجرز کے ہمارے بھائی شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, جو باقی پی ٹی آئی کے اندر سے جو شدید زخمی ہیں 20 کے قریب لوگ, اور اس کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں 3 مظاہرین شہید ہو چکے ہیں, ایف سی کا ایک اہلکار شہید ہو چکا ہے جو اسی گاڑی کے اندر نیچے ظاہر ہے وہ شہید آیا ہے. تو باقی دوسری طرف سے تو گولی نہیں چلے, یہ پراپیگنڈے ہیں, یہ فیک نیوز, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اب میرا خیال ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, خاص طور پر چونکہ سارے معاملات اب حکومت نون لیگ اور یہ تو بھاگ گئے ہیں, اب یہ سارا آپ اور عوام آمنے سامنے ہے. اب آپ کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو گند کا ٹوکرا آپ نے اٹھایا ہوا ہے, عوام کو اپنے خلاف کر کے اس کو اٹھا کے پھینکیے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. تو اس وقت 0 پوائنٹ پر جو حالات ہیں, عوام بالکل وہاں عوامی راج ہے, عوام کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ لونڈے لپاڑوں کی خواہشات جو ہے اس پہ پانی پھیر کر اب ڈی چوک پہنچ رہی ہے. بشرا بی بی نے جو اعلان کیا ہے وہ اعلان بڑا واضح ہے. اب دیکھیے نا, وہ کہتی ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ایک شوہر جو ان کا ہے اس کے لیے وہ آئی ہے, اور انہوں نے درمیان میں بڑا فیک نیوز چلائی گئی, عمران خان کو جو ہے وہ ملنے پہنچے ہیں, تو اب جو ہے ممکن ہے ویڈیو پیغام آئے گا. کتنا متکبرانہ لہجہ تھا محسن نقوی کا, آپ ذرا سوچئے رات کو کہ ان کو کہا ہے ہٹ جائیں نہیں تو اینج ہو جائے گا. 5 منٹ میں جو ہے رینجر ایسے کر دے گی, تیرے باپ کی ہے بھائی رینجر. یہ آپ اداروں کو خود یعنی عوام کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو اس سطح پہ آپ تباہی اور بربادی پہ لے جانا چاہتے ہیں. بھئی آپ کہیں کہ جو ہے وہ تحمل سے بات کریں کچھ بندے کے بچوں کی طرح. تو یہ اس طرح جو ہے وہ افسوسناک ہے. محسن نقوی ہو یا خواجہ آصف ہوں یا جو عظمہ بخاری ہوں یا مریم نواز یا باقی, چونکہ آل شریف کو تو پتہ ہے ان کے ہاتھ سے نہ عوام نے ان کو ووٹ دینا ہے. اب ان کا یہی ہے کہ وہ اسی طریقے سے بیساکھیوں پر کھڑے ہوں گے, اور زرداری کی جو آل ہے وہ بھی اب ڈیلر ہے پوری طرح, عوام سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. تو بشرا بی بی نے ان ایکسپیکٹڈ اصحاب کی جنگ جیتی ہے. ایک مخصوص حالات کے اندر تحریک انصاف کو بڑا ڈرایا دھمکایا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ سارا چیز ہو گئی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری جو خواہشات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور اب اس وقت ڈی چوک اگلے 5-6 کلومیٹر آگے اب ڈی چوک ہے. ڈی چوک کا محاذ فوج نے سنبھالا ہوا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ فوج کم از کم عوام کے سامنے نہ آئے, کیونکہ آل شریف کا آل زرداری کا کچھ نہیں جانا. عوام اور فوج کو جو آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے مزید جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایک جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے لیٹسٹ جو ہے وہ رکھ دی جائیں کہ جس طرح کا ماحول ہے. بہرحال اس وقت G9 وہاں سے کراسنگ ہو رہی ہے, پھر جو ہے وہ یہاں ترانے اس وقت جو ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ساتھ ہی لوگ بڑھ رہے ہیں. صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو یہ ایک اس کو آزادی کا سورج تحریک انصاف نے قرار دیا ہے. تو فیک نیوز پر دھیان نہیں دینا, اور شدید فائرنگ کے باوجود یہ اب لوگ جو ہے یہ اپنی منزل پر پہنچ گئے. اس وقت آمر مغل ناشتہ تقسیم کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کے جو لوگ پہنچے ہیں اس کے بعد اب بہتری یہ ہے کہ جو 0 پوائنٹ پر اس وقت پہنچ گئے ہیں. پولیس اور رینجرز کے اہلکار اب پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ ڈی چوک کے اندر اب اسی مقام پہ یہ لوگ پہنچ رہے ہیں جہاں جتنے لونڈے لپاڑے اس وقت کہہ رہے تھے کاش کوئی سنجیدہ قسم کے لوگ آگے بڑھیں اور اس آگ پر پانی ڈالیں, ورنہ جس طرح اس وقت غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو اس کو اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب تحریک انصاف کے ڈی چوک پہ بیٹھنے کے بعد اگلے کیا چیلنجز ہوں گے, کیا ہوگا, یہ بڑی عام چیز ہے. اگر اس کے اندر تحریک انصاف کامیاب ہو گئی یہاں پہ مینج کرنے کے اندر, اور نئے لوگ جو ہے وہ ساتھ آتے گئے, تو پھر
یہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں کچھ ڈیٹیلز رکھوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔